डियर लिसनर्स, वेलकम बैक अगेन। उम्मीद है कि आप लोगों के रमज़ान शरीफ के रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो इस बाबरकत महीने में खूब सारी बरकतों से फ़ायदा उठाइए और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलें आज इस नावल की 8वीं एपिसोड को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अशर धीरे से अंदर दाखिल होते हुए प्यार से सलाम करते बोला। अरे अशर बेटा, वालेकुम सलाम, आओ अंदर आओ। हमेशा पुरजोश से होते उसका इस्तकबाल करते बोले। और कैसे हैं आप अंकल? और रिमशा कैसी है? वो सोफे पर बैठते हुए दोनों हाथ आपस में पेवस्त करते हुए बोला था। कितना सबकी भरा एहसास था कि वो खुद लाहौर में था जबकि पीछे उसकी बीवी इस कदर बीमार हो गई थी और वो कुछ भी नहीं जानता था। वो भी अभी हामिद साहब की अचानक कॉल पर अपने केस को छोड़ते हुए किसी और के हवाले करके वहाँ से वो फ़ौरन निकला था और अब रात के 11 बजे वो शाह हाउस में मौजूद था जहाँ हामिद साहब कब से उसका वेट कर रहे थे। बस बेटा क्या बताऊँ, रिमशा तो न जाने किस बात को अपने दिल पर लगा चुकी है, न जाने किस की नज़र लग गई मेरी बच्ची को। तुम जाओ और उससे मिल लो और रेस्ट भी कर लो। हामिद साहब प्यार से उसे बताते हुए नर्म से लहजे में बोले तो वो उनकी बात सुनकर शुक्रिया अदा करता बाहर निकला। उसे वहां देखकर सलमा भी सीढ़ियों पर उसे रोक कर बोली, रुको लड़के, खबरदार जो तुम मेरी बच्ची के करीब भी गए तो। उनकी बात पर अशर के माथे पर नागवार सलवटें उभरी थी। अशर बेटे तुम जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। हामिद साहब के कहने पर वो 2 कदम आगे बढ़ा मगर अगले अल्फाज सुनते हुए उसने बड़े जब्त से बर्दाश्त खोते हुए पीछे मुड़ते देखा। वो बोल रही थी, हामिद मैं ठीक कह रही हूँ, मैं इस इंसान को अपनी बच्ची के करीब ही नहीं जाने दूंगी। अरे ये तो लायक ही नहीं था मेरी फूलों जैसी मासूम बच्ची का। न जाने क्या ज़बरदस्ती की इसके साथ कि वो इस हालत में आ गई। कहा था मैंने ना कि मेरी बच्ची खुश नहीं इस रिश्ते से, मगर आप तो कुछ भी नहीं सुनते, बस अपनी मन की करते हैं। सलमा बेगम ये कहती अपने सामने खूंखार बड़े बने खड़े अशर को देखने लगी। देखें आंटी, आप रिमशा की अम्मी हैं और इसी वजह से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे और मेरी बीवी के पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी करें। अब वो पहले मेरी बीवी है और उसके बाद आपकी बेटी। तो अगर आप चाहती हैं कि मैं आगे भी रिमशा को यहाँ आने दूं तो अपने अल्फाज सोच समझ कर बोला करें, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं अपनी बीवी को और खुद को ख्वार करने का। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए ये कहकर एक नज़र सलमा की उड़ती रंगत पर डालकर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। सलमा बेगम, बेटे की करतूतों के बावजूद आपको अकल नहीं आई जो बेटी का घर भी खराब करना चाहती हैं? हामिद साहब भी उन्हें डांटते वहां से गए जबकि पीछे वो अशर पर लानत भेजती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मोबाइल की लाइट ऑन करते अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही बेड पर सीधे लेटी हुई रिमशा पर एक नज़र डालकर वो लैंप ऑन करके एक तरफ मुड़ा। सोफे पर बैठकर शूज़ को उतारते हुए एक जानब करके वो शॉवर लेने के इरादे से उठकर वॉशरूम में बंद हुआ। फिर अगले 5 मिनट में अपनी नीली जीन्स पहने तौलिए से सर को रगड़ते बाहर आया और तौलिया एक तरफ फेंक कर वो बेड की तरफ बढ़ा जहां वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हालत में उसके सामने लेटी हुई थी। अशर चलता उसकी जानब बैठकर घुटने को फोल्ड करके झुककर उसे गौर से देखने लगा, जिसके चेहरे की रंगत जर्द होती, आंखों के गिर्द एक ही दिन में हल्के नजर आ रहे थे। वो हाथ झुकाकर उसके उंगलियां उसके चेहरे पर घुमाते उसे महसूस करने लगा, मगर दिमाग उस वक्त मुख्तलिफ वसवसों में घिरा उसे बेचैन कर रहा था। उसके लम्स पर वो मुंह बनाती करवट बदलने लगी कि अचानक से वो नींद से भरी आंखें खोलकर उसे देखने लगी। अशर तो हैरान हुआ उसे खुद को यूं देखते पाकर। इससे पहले कि अशर कुछ कहता, वो सुर्ख नम होती आंखों से उसे देखकर अपना ख्याल तस्वर करती उसके बालों को सहलाने लगी और फिर बोली, बहुत बुरे हैं आप अशर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, कभी भी मैं आपसे नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। वो रोते हुए उसे बालों से पकड़कर अपने करीब करते उसके माथे पर लब रखते बोली तो अशर, जो पुरसुकून सा उसके लम्स पर आंखें बंद किए हुए था, फौरन आंखें खोलकर उसे देखने लगा, मगर उसकी आंखों में हैरत और परेशानी थी। सो जाओ मेरी जान। उसे मजीद बोलने से रोककर उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाते ये कहकर बारी बारी उसकी आंखों पर किस करके उसे देखने लगा, जो कि पुरसुकून होती सो गई थी। अशर ने भी एक गहरी सांस फिजा में खारिज करके उसके पास लेटा और उसका सर उठाकर अपने कंधे पर रखकर वो भी सो गया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे मत मारो। साथ कल से उससे मिन्नतें कर रहा था मगर मारने वाले को उस पर किसी किस्म का कोई रहम नहीं आ रहा था। उस वक्त भी वो उधड़े जिस्म के साथ बेतहाशा बुरी हालत में रोते हुए हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग रहा था। वो तो न जाने कितनी 1000 बार उससे माफ़ी मांग चुका था, मगर राफे को कहाँ उसकी माफ़ी से कोई गर्ज थी।
وہ تو بے چین سا اپنی فدق سے دور اس درندے کو سزا دیتے اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اور وہ کب سے ایسا کر رہا تھا، جانے کتنے وقت تک وہ بنا رکے سے مارتا رہا کہ وہ بے ہوش ہو کر بے بس ہو گیا تھا۔ چیخ تو، اور زیادہ چیخ، کیونکہ تیری یہ چیخیں مجھے میری روح تک سکون دیتی ہیں۔ رافع چاقو اس کی ہونٹوں پر رکھتے ہوئے غصے سے بپھرتے ہوئے اس قدر زور سے بولا کہ ساتھ ڈرتے ڈرتے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر چاقو کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ میری فدق بھی تو ایسے ہی چیخی ہوگی نا تیرے آگے؟ تجھے آیا تھا اس پر رحم جو میں تجھ پر اب رحم کروں؟ رافع یہ کہتے ہوئے ساتھ ہی تیز دھار چاقو اس کے ہونٹوں پر زور سے پھیرتے اس کی چیخوں کو سننے لگا۔ ساتھ کے ہونٹ کٹ چکے تھے اور وہاں سے لبالب خون زمین پر گر رہا تھا۔ وہ بے تحاشا روتا اور تڑپ رہا تھا۔ جی لے تو آج، صرف آج کی رات تک، کیونکہ آج رات ٹھیک 8 بجے تجھے اوپر دوزخ کی طرف رخصت کرنا ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اب اپنی بیوی سے اتنا عرصہ تو تیری وجہ سے دور نہیں رہ سکتا نا، کیوں نہ تجھے جو کل مارا تھا آج ہی مار کے اس کے پاس چلا جاؤں، جسے میرے پیار کی اور میرے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ رافع یہ کہہ کر اسے ٹھوکروں سے مارتے ہوئے منہ پر آئے پسینے کو شرٹ کے ساتھ صاف کرتا روم سے باہر نکل گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایسی حالت میں دیکھنے کے باوجود وہ تو اسے ویسے ہی محبت کرے گا؟ ارے لڑکی کے نام کے آگے اگر کسی کا نام جوڑ دیا جائے تو بھی لوگ اسے جینے نہیں دیتے، اور یہاں تو پورے 2 دن سے تو میرے پاس ہے۔ افسوس کروں تجھ پر یا تیری قسمت پر؟ اب دیکھ، اگر مان بھی لیا جائے کہ تیرے سو کالڈ شوہر جو تیرے مطابق تو اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اگر آ بھی جائے تو تجھے بچانے کے لیے، مگر کیا وہ تجھے پھر سے اپنا لے گا؟ وہ اپنے سامنے کھڑی سہمی سی دیوار سے چپک کر فدق کو دیکھ کر اس کے دل کے ساتھ اب دماغ پر بھی وار کر رہا تھا۔ ارے نہیں، ایک عزت دار غیرت مند شخص کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گا جسے وہ خود اس حال میں اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تجھے یقین نہیں آ رہا کیا؟ ساتھ چلتا ہو فدق کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھ کر بولا۔ وہ کھسکتی ہوئی دیوار میں سر دیے خاموشی سے رونے لگی۔ ذرا اپنا حال تو دیکھ فدق، افسوس ہے مجھے، بال دیکھ ذرا اپنے، اور کپڑے تو بیچارے جگہ جگہ سے پھٹ چکے ہیں۔ مجھے تو ابھی سے تیری حالت پر بہت رحم آ رہا ہے، مگر میں رحم ہی تو نہیں کر سکتا تجھ پر۔ ساتھ غصے سے کہتے اس کے جبڑے کو ہاتھ میں دبوچتے ہوئے بولا کہ فدق نے بڑی مشکل سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ہو بیچاری فدق بی بی، نام بدل لیا، جگہ بھی بدل لی، اور تو اور سب سے بڑی بات کہ شہر کیا ملک ہی بدل لیا، مگر پھر بھی اپنے پرانے عاشق سے بچ نہیں پائی، ہے نا؟ ساتھ یہ کہتا زور زور سے ہاتھوں کی تالیاں آپس میں مارتے اسے دیکھنے لگا، جسے دیکھ کر کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ نہیں سعد، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ فدق کپ کپاتے دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو دبوچتے ہوئے پسینے سے تر چہرہ لیے زور زور سے نام سر ہلاتی بولی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ پھر ایک دم سے وہ ڈرتی چیختے اٹھ بیٹھی، مگر کمرے میں موجود اندھیرے کو دیکھ کر وہ مزید ڈسٹرب ہوتی ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی جلدی سے بمشکل بیڈ سے اترتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگ اٹھی۔ تیزی سے دروازے کو کھولتے ہوئے تاریکی میں ڈوبے گھر کو دیکھتی مرنے کے مقام پر تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے دیکھا، جہاں اسے ساتھ بیٹھا خود پر ہنستا نظر آیا۔ وہ روتی ہوئی جلدی سے دوڑتے ہوئے سیڑھی سے اترتی نیچے ہال کراس کر کے مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر جانے لگی تھی کہ سامنے سے آتے وجود نے اسے بری طرح سے پکڑا کہ اس میں ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی۔ کون ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ دوبارہ سے خود کو اسی کمرے میں جاتا دیکھ کر اس کی شرٹ کو جکڑتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تو رافع نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچ لیے تھے۔ دیکھو، مجھے اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہے، مجھے انہیں منانا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ اندھیرے میں اس کی پرچھائی کو دیکھتے ہوئے اپنے کمر پر بندے اس کے ہاتھوں کو کھولنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے بولی تو رافع نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، بس ریلیکس، چپ ہو جاؤ، یہ میں ہوں۔ اس کی آواز پر فدق ایک دم سے ساکت ہوتی، اپنے ارد گرد پھیلی اس کی خوشبو کو محسوس کر کے خود کو اس کے حصار میں پاتے ہوئے ریلیکس ہو کر خود کو ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ رافع، مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، اسی لیے تو نہیں آ رہے تھے نا آپ میرے پاس۔ مدھم سی آواز میں اس کی بڑبڑاہٹ کو بڑی مشکل سے سنتے وہ اس کا سر اپنے ہاتھ پر رکھ کے اسے دیکھنے لگا، مگر وہ دوائیوں کی وجہ سے شاید دوبارہ نیند میں چلی گئی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی اٹھائے اپنی گود میں بھرتے اس بیڈ پر لے جا کر اسے لٹا دیا اور لیمپ جلا کر اس کا سر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ آخر فدق ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے۔ اس کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر سے، اور اب اسے ہی فدق کو سنبھالنا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق
لگاتار ہونے والے حادثوں کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ ابھی کچھ دن شاید وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرے جیسے کسی کو بھی نہ جانتی ہو، یا پھر اس سے بھی برا، مگر پراپر کیئر اور توجہ سے ہی اسے دوبارہ سے پہلی والی فدا کو بنا سکتا تھا۔ اور رافع اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ یہی سوچتے اس کے سر پر ہونٹ رکھ کر، ایسے ہی اسے سیدھا کرتے، اپنے بازو پر سر رکھ کر اسے دیکھتے ہوئے اتنے دنوں سے تڑپتے اپنے جلتے دل کو وہ راحت پہنچانے لگا۔ نینا کے موبائل پر ردا کی کال آئی تو اس نے ان سب سے ایکسکیوز کر کے باہر آ کر اس کی کال کو ریسیو کیا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو یار تم؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں کیا سناؤں میڈم، تم تو ہم بھول ہی گئی ہو ہم غریبوں کو، اب کہاں سے ہم جیسے لوگ یاد رہیں گے تمہیں؟ ردا تکیہ گود میں رکھتے ہوئے ٹانگیں کلوز کرتے ہوئے بولی تو نینا کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری۔ ایسی بات نہیں ردا، یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں بھولا جائے، اور تم تو میرے دل میں بستی ہو یار۔ نینا اپنے لہجے میں محبت سموتے ہوئے بولی تو ردا نے مسکراتے ہوئے سر کو ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ چاہے وہ اس سے کتنی بھی دور ہو جائے مگر یہ دوری ان کے دلوں کو دور نہیں کر سکتی۔ اچھا چل سنا، شادی کیسی چل رہی ہے تیری؟ شادی یار بس کیا بتاؤں تجھے۔ نہیں خیریت ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ یار مجھے ایک فیور چاہیے تجھ سے۔ نینا یہ یقین کرنے کے بعد کہ وریام اس کے آس پاس نہیں، فوراً سے سیریس ہوتے بولی تو ردا چونک کر اسے بولی، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا نینا؟ یار ٹھیک نہیں ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ پتہ ہے اس وریام نے مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنی ضد اور جنون میں کی ہے، اور اب مجھے جان چھڑوانی ہے اسے، میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ وہ اتنے دنوں سے اپنے دل میں دفن کی ہوئی بات کو فوراً سے ردا کے سامنے بولتی اسے دور سے دیکھنے لگی۔ نینا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یار کوئی بھی شخص اتنا بڑا فیصلہ کسی ضد یا جنون میں نہیں کر سکتا، تجھے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اور دیکھ وریام ایک اچھا بندہ ہے، کم از کم اس حسن سے تو کئی زیادہ درجے بہتر ہے تیرے لیے وہ۔ یار ردا حسن کو چھوڑو، مجھے اس کی کوئی بات نہیں کرنی، آج اتنی مشکل سے موقع ملا ہے تو میری بات سنو بس۔ پتہ ہے ردا وہ لڑکیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ غلط انسان ہے، اور میں اس جیسے کریکٹر لیس انسان کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی تو ردا کے ماتھے پر بل آئے۔ اچھا تجھے کیسے پتا کہ وہ ایک غلط انسان ہے، اور تو نے اس کے کریکٹر کو جج کیسے کر لیا کہ وہ ایک کریکٹر لیس انسان ہے؟ میں نے خود اس کی باتیں سنی تھی ردا، وہ کسی لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں، وہ اسے نکال چکا ہے، اور ویسے بھی وریام کی زندگی میں تمہارے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ نینا اس رات وریام کی فون کال کو یاد کرتے ہوئے سب کچھ دہرا کر بولی، اچھا تو یہ سب وریام نے کہا؟ ردا نے سوچتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی، ہاں نا اور کیا، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے۔ نینا ہاتھ سے شال کو پکڑتے ہوئے ٹھنڈ کے احساس کے کپ کپاتے بولی، تو کیا اس نے یہ کہا کہ وہ برا ہے، یا یہ کہ اس لڑکی کا استعمال کر چکا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نینا تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہا ہے؟ ردا کے پوچھے گئے سوالوں پر نینا نے لب بیچتے ہوئے آنکھیں بند کی کہ اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ دیکھو نینا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ایک طرفہ گفتگو کو سنتے ہوئے اپنی زندگی میں غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا شاید بعد میں مداوع بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک اور بات، کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں اور برے مردوں کے لیے بری؟ تو اب خود تم ڈیسائیڈ کر لو کہ تم نیک ہو کہ بری، کیونکہ اگر تم بری ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا شوہر بھی ویسا ہی ہو۔ اگر تمہیں خود اپنے کردار پر پختہ یقین ہے تو یہ بھی جان لو کہ وہ انسان بھی نیک ہوگا نینا۔ میں اس کی کوئی صفائی نہیں دے رہی، یا پھر یہ نہیں کہتی کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر نہیں ہو سکتا ہے، کہ وہ ہزاروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو، مگر ایک مرد عزت دینا اور اتارنا دونوں جانتا ہے۔ اور تم بہتر سے جانتی ہو کہ مکھیاں شہد کے پاس جاتی ہیں کیونکہ وہاں اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں، نہ کہ وہ ایسی جگہ پر جاتی ہیں جہاں انہیں پاؤں تلے روندا جائے۔ ردا کی کئی باتیں نینا کے دل پر پڑے پردوں پر چھناک سے پڑی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اس نے خود اس پہلو کو دیکھا یا سوچا تھا جو کچھ ردا نے اسے سمجھایا۔ ردا میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے الجھ کر فون کاٹ گئی تھی۔ کیا میں نے اس بارے میں سوچا تھا؟ مجھے تو اپنے رب پر پورا یقین رہا ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر فیصلہ کریں گے۔ تو کیا وریام بھی اچھا انسان ہے؟ اف یا اللہ، مجھے کوئی اچھی سی رستہ دکھائیں تاکہ میں دل سے مطمئن ہو سکوں، میرے دل میں چلتے وہم سب وہم ہو اور میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ وہ سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے دعا کرنے لگی،
کہ اچانک سے پیچھے آتے وریام نے شال اتارتے ہوئے خود پر لپیٹ کر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے رونے کی آوازیں سنتی اگنور کر رہی تھی، مگر مسلسل آتی آواز پر وہ پہلو بدلتے رہ گئی۔ آج صبح ہی تو جب وہ رمشا کے گھر میں گئی تھی تو اسے نہ پاتے ہو کتنا واویلا مچایا تھا، مگر حامد نے انہیں غصے سے جھڑکتے ہوئے خاموش کروا دیا تھا۔ اور اب وہ حامد کے جانے کے بعد ایک جانب بیٹھی تھی، مگر زندگی سے عاجز۔ کتنا کچھ کیا تھا اپنی اولاد کے لیے، کیا کیا سپنے سجائے تھے سلمیٰ بیگم نے، مگر ایک نے چوری چھپے شادی کر کے ان کے ارمان توڑے تو دوسری نے اس پولیس والے کے لیے ہاں کہہ کر نہ جانے کیا موت پڑی ہے اسے کہ ایک چھوٹی بچی بھی چپ نہیں ہو رہی۔ وہ ہال میں تھی جب اوپر مسلسل حیا کے رونے کی آوازیں انہیں بے چین کرنے لگی۔ آخرکار خود پر قابو پاتے وہ فوراً اوپر کی طرف گئی۔ کیا موت پڑی ہے جو ایک بچی تم سے چپ نہیں ہو رہی؟ اچانک سے ان کے روم میں آنے پر یسرا جو کہ گلے سے لگائے حیا کو چپ کرا رہی تھی، وہ ڈر کر پیچھے مڑی جہاں اس کی ساس غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ وہ آنٹی پتہ نہیں اسے کیا ہوا، یہ چپ ہی نہیں ہو رہی مجھ سے۔ یسرا پہلی بار سلمیٰ بیگم کے مخاطب کرنے پر بولی تھی۔ سلمیٰ سر جھٹکتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھ کر حیا کو اس کی گود سے لے گئی۔ میں نے حسن کو فون کیا ہے، وہ آتے ہوں گے، یسرا نے کہا، مگر سلمیٰ بیگم کی خونخوار نظریں خود پر پاتی دیکھ کر وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ سلمیٰ آرام سے اپنی پوتی کو گود میں سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب سا اپنا احساس تھا کہ ان کا اپنا خون ان کی گود میں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھنے لگی جو کہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھی۔ تم کون سا دودھ پلاتی ہو اسے؟ وہ شرٹ اٹھاتے ہوئے ہاتھ سے حیا کے پیٹ کو ہلکا سا دباتے ہوئے بولی، جی دودھ وہ تو بازار سے حسن لاتے ہیں۔ اف خدایا، آج کل کی لڑکیاں، ان کے تو نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ارے بی بی اسے اپنا دودھ پلاؤ، اس لیے پیٹ میں درد ہے بچی کے، ابھی میں لے کر جا رہی ہوں ایسے اپنے ساتھ، اور خبردار جو میری پوتی کو یہ بازاری دودھ پلائے تو۔ یہ کہتے ہوئے سلمیٰ بیگم حیا کو گود میں بھر کر وہاں سے نکلی اور پیچھے یسرا ہکا بکا سی ان کی پھرتی چیک کرتے حیران تھی۔ رمشا کو اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً پانی کا گلاس بھر کر لے آیا اس کے پاس۔ رمشا یہ لو پانی پی لو، وہ گلاس اسے سامنے کرتے اسے سہارے سے بٹھا کر بولا۔ رمشا نے خاموشی سے پانی پیا اور جیسے ہی اس نے ہوش سنبھالا، اشر کو اپنے پاس دیکھ کر فوراً سے اسے دھکا دے کر پیچھے دھکیلنے لگی۔ تم یہاں کیسے آئے؟ نکلو یہاں سے، وہ فوراً سے اسے کہہ کر اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرتے بولی تو اشر نے غصے سے اسے دیکھا۔ رمشا ہوا کیا ہے بتاؤ تو مجھے۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے پاس آیا تو رمشا نے زور سے سر ہلاتے اسے قریب آنے سے روکا۔ خبردار جو اب یہ ناٹک میرے سامنے کیا، تم ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو اشر، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ روتے ہوئے بولی تو اشر حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ رمشا بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ وہ زبردستی اشر کے حصار کو توڑنے کی کوشش میں مچلتے ہوئے بولی۔ اشر کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا، تبھی وہ غصے سے بولا، اسٹاپ اٹ رمشا، اگر اب تمہاری کوئی آواز آئی تو 2 منٹ لگیں گے مجھے تمہارا دماغ ٹھکانے لگانے میں۔ اس کے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر کمر پر باندھ کر اس کے چہرے پر جھک کر بولا تو رمشا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اشر چھوڑو، مجھے درد ہو رہا ہے، اور جاؤ تم اپنی من پسند کے پاس، مجھ سے کیوں تم نے زبردستی شادی کر لی؟ اگر میں پسند ہی نہیں تھی تو اب بھی چلو جاؤ اسی کے پاس، تم ایک نمبر کے جھوٹے انسان ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میرے بابا کو بھی۔ مجھے بات نہیں کرنی اور شکل تک نہیں دیکھنی تمہاری، سمجھے تم؟ رمشا نے غصے سے کہا تو اشر کو لگا کہ کسی نے سلگتا ہو سیسا اس کے کانوں میں جیسے ڈال دیا ہو۔ دیکھو رمشا، بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، تم ریسٹ کر لو، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اوکے؟ وہ آرام سے اسے سمجھاتے بولا، مجھے نہیں کرنی کوئی بات، اب جاؤ، چھوڑو مجھے۔ کیا ہے رمشا، کیا تم نے یہ چھوڑو کی ریٹ لگائی ہوئی؟ میں نے کہا نا چپ ہو جاؤ، کیا تمہارے دماغ میں بات نہیں گھستی؟ اب چلو میرے ساتھ۔ اشر ماتھے پر ہزاروں شکنے سجائے اس کے بار بار بولے جملے کو سنتے ہوئے غصے سے اسے پکڑ کر روم سے باہر نکلا۔ چھوڑو مجھے اشر پلیز، وہ اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے روتے ہوئے بولی، مگر اب اشر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، اب تم شادی شدہ ہو اور اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں رہنا، اس کی خدمت کرنا ہی تمہارا پہلا اور آخری فرض ہے، اور اب خبردار جو آواز کی، ورنہ ابھی تک تو محبت ہی لٹائی ہے، مگر اب میری شدتیں تم پر بھاری پڑ جائیں گی،
وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر زور سے پٹکتے ہوئے بولا تو رمشا گھومتے سر کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ اپنا سر ٹکا گئی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اسی غصے میں گاڑی سٹارٹ کر کے صبح کے 3 بجے وہاں سے نکل پڑا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اب اپنی بیوی کا دماغ وہ ضرور ٹھکانے لگائے گا۔ گھر پہنچنے پر اس نے رمشا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور اسے کہا، نکلو باہر۔ رمشا، میں نے کہا باہر آؤ۔ اس کے اگنور کرنے پر غصے سے بولا، مگر وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ تبھی اشر نے غصے سے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکال لیا۔ رمشا اچانک اس کے ایسا کرنے پر گاڑی سے نکلتے ہوئے اسے غصے سے دیکھ کر اپنے ہاتھ چھڑانے لگی، مگر اشر نے اسی کوئی پرواہ نہ کیے اور اسے کھینچ کر اندر کی طرف جانے لگا۔ وہ مسلسل سفر کرتے اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا لاہور کہ اب وہ کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رمشا، کوئی تماشا مت کرو اور چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ وہ غصے سے اسے جھڑکتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت اور بھی مضبوط کرتے ہوئے بولا تو رمشا نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں چلتی، میں نے کہا چھوڑو مجھے، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات؟ ریلی؟ میری جان، یہ بولو کہ نہیں رہنا اب میرے بنا، تبھی تم اتنی ضد کری ہو نا؟ وہ جھڑکے سے اسے روم میں لے کر اسے بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا، بھول ہے تمہاری اشر اور میری غلط فہمی کی جو کہ بہت جلدی دور بھی ہو گئی۔ رمشا نفرت سے کھڑے ہو کر اشر کے سامنے دیکھ کر بولی تھی، ویسے یہ بھول بھی نہایت خوبصورت کی ہے میں نے، ہے نا؟ اب ایسی قیامت خیز بھول تو ہر کوئی تھوڑی کر سکتا ہے۔ اشر اچانک سے اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں بولا تو رمشا کے بدن میں آگ لگ گئی۔ دور رہو مجھ سے اور مجھے چھونا بھی مت۔ وہ غصے سے دونوں ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھتے ہوئے اسے بڑی مشکل سے خود سے دور کرتے ہوئے چلا کر بولی، رمشا، بیہیو یور سیلف۔ میں ایک ہی بات کو بار بار نہیں دہراتا، یہ تمہاری محبت ہے رمشا جو مجھے بے بس کر دیتی ہے، ورنہ… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر روم سے نکلنے لگا تو رمشا نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، ورنہ کیا؟ ہاں، کیا کر لوگے تم؟ رمشا کے پیچھے سے آتی آواز پر وہ روم کا دروازہ جو کھولتے اس کے ہاتھ میں تھا دوبارہ سے لاک کرتا اس کی طرف بڑھا۔ ورنہ یہ کہ سننے سے زیادہ مزہ کر کے بتانے میں ہے۔ کیا خیال ہے پھر میری جان کا، اگر اجازت ہو تو؟ وہ 2 قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہو کر ذرا سے جھکتے بولا تو رمشا نے پانی بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اشر، تم چاہے کچھ بھی کر لو مگر اب میرا دل نہیں بدل سکتا تمہارے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے پر یقین لہجے میں بولی تو اشر کے دل میں چھناک سے کچھ ٹوٹا۔ وہ خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا، ورنہ اس لڑکی نے کہاں کسر چھوڑی تھی اسے رلانے اور تڑپانے میں۔ رمشا پلیز، جانتی ہو تمہیں زندگی میں شامل کرنے سے پہلے میں خوش رہ سکتا تھا تمہیں خود سے دور کسی اور کے ساتھ دیکھ کر، مگر اب تم میری ملکیت ہو رمشا اشر، اور اشر اپنی ملکیت کسی کے حوالے کرنے کا سوچنا تو دور، اسے اپنے سائے سے بھی دور نہیں جانے دیتا۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہو کر اسے پیچھے دھکا دیتے بولا تو اچانک سے بیڈ پر گرتے ہوئے ایک ہلکی سی چیخ رمشا کے منہ سے نکلی، اب تم پر صرف میرا حق ہے، تم چاہو تو بھی سانسیں بھی میرے ساتھ بھر سکتی ہو۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا، ہے نا جان؟ وہ ہلکا سا بیڈ پر جھکتے ہوئے ایک ٹانگ رکھتا اپنے ہاتھ سے اس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتے ہوئے بولا تو رمشا نے سرخ لہو رنگ چہرے سے اس کی بے باکی سنتے ہوئے اپنے لب بینچ لیے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اچانک سے اپنے ہاتھوں کو ہتکڑی سے اسے باندھتا دے کر ہڑبڑاتے بولی، مگر تب تک وہ اس کا ہاتھ ایک جانب بیڈ کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ ڈارلنگ، یہ میں اپنی بیوی کا جو علاج ادھورا رہ گیا تھا اسے پورا کر رہا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے میرا اس کے پاس ہونا بھی ضروری ہے نا؟ وہ رمشا کے دوسرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے پیار سے چھو کر اسے بھی ہتکڑی سے باندھ گیا تھا۔ ابھی مجھے کسی سے حساب برابر کرنا ہے، اتنے دنوں سے اپنے مہمان کو ڈھونڈ رہا ہوں تو آج جا کر کوشش کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد میں اور میری جان، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے بہت مس کرنے والی ہو، بٹ ڈونٹ وری، میں کوشش کروں گا جلدی آنے کی، اوکے؟ اس کے غصے سے سرخ لال انگارہ ہوتے چہرے کو تھپکتے ہوئے پیار سے کہہ کر اس کے ماتھے کو چوم کر روم سے باہر نکل گیا۔ وریام، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچانک پیچھے سے آ کر خود کو اس کے حصار میں دیکھتے ہوئے نینا بوکھلا کر اس کا نام کھینچنے کے انداز میں لے کر بولی تھی۔ اس کی بوکھلاہٹ پر وہ گہرا مسکرایا۔ جی وریام کی جان، کچھ بھی تو نہیں کر رہا۔ وہ ہاتھ آگے لے جاتے اس کے پیٹ پر باندھتے اسے اپنے بالکل قریب کر کے نرمی سے اس کے کان میں بولا، پھر کیا سوچا میری نین نے، ارادے کیا ہیں پھر؟
اس کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ ٹکاتے ہوئے بولا تو نینا نے ناسمجھی سے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ کون سے ارادے میرے؟ وہ مکمل طور پر انجان تھی کہ آخر وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ حیرانگی سے پوچھتے اس کے بندے ہاتھوں کو کھولنے میں مصروف ہوگی اور اس کی حرکتوں پر وریام اپنے سر جھٹک کر رہ گیا۔ شاید ٹھیک سے سنا نہیں وریام کی جان نے۔ آپ کے سسر صاحب فرما گئے ہیں کہ اب ان کی پراپرٹی میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، تو اب ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا یا پھر ان کے دوسرے آپشن پر غور فرمانا پڑے گی۔ وہ اپنے لہجے کو مکمل طور پر سنجیدہ بناتے ہوئے کچھ اپنے پاس سے چیزیں ایڈ کرتا مکمل طور پر اسے پریشان کرنے لگا۔ ابھی شام میں ہی اس کے ڈیڈ نے اسے کہا تھا کہ اب اسے ایک پوتا چاہیے۔ وہ اسی بارے میں بات کر رہا تھا، تبھی نینا نے کہا، نہیں وریام، وہ تو ویسے ہی کہہ رہے تھے نا، بھلا وہ کیوں نکالیں گے ہمیں گھر سے؟ نینا نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بھلا اکلوتی اولاد کو محض اتنی سی بات پر وہ کیسے در بدر کر سکتے تھے؟ یار ایسا تمہیں لگتا ہے، مگر تم کیا جانو کہ وہ تو کب سے کوئی موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے نکال کر اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہ سکے، اور یہ بات مجھے اس دنیا میں آتے ہی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بات کو گھماتے ہوئے بولا تو نینا آنکھیں گھماتے اس کی بات پر غور کرنے لگی۔ تو کیا سچ میں اب ہم یہاں نہیں رہیں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ وہ سوچتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ اگر وریام کے ساتھ اسے بھی نکال دیا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اسے یہی سوچ پریشان کر رہی تھی۔ ہاں نا، اب کیا ہو سکتا ہے نین؟ چلو میری تو خیر ہے، میں تو کسی بھی گرل فرینڈ کے پاس رہ سکتا ہوں، مگر تم؟ وہ اپنے لب دانتوں میں دباتے اسے چھیڑنے کے لیے بولا تو نینا نے آگے بندے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کے تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، اب ایسی مشکل میں ایک ہی حل بچتا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے حصار میں لیے چلتا ہوا ٹی ہاؤس میں داخل ہوا اور اسے گود میں بھرتے ہوئے صوفے پر لیٹ کر اسے خود پر ڈالتے ہوئے پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ وہ اس کے اچانک کمر پر اس کے سینے پر لیٹی کمر پر بندے ہاتھوں کو کھولنے لگی اور ساتھ ہی پوچھنے لگی، اس کا کیا حال ہے اب؟ جبکہ وریام کا دھیان تو اس کے نازک پنکھڑی جیسے ہونٹوں پر تھا۔ وہ اس کی نظروں کا مرکز خود کو دیکھتے ہوئے اس کے ٹھرکی پن سے تنگ آ کر بولی، بتائیں نا کیا حال ہے اس کا؟ یار حال تو ایک ہی ہے، تمہارے سسر صاحب نے ایک اور بات بھی کہی تھی جو کہ ہمارے کام کی ہے۔ اب دیکھو تم میری بیوی ہو، اور اگر میں نکلا اس گھر سے تو تمہارے بغیر تو جاؤں گا نہیں، اتنا تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا نا۔ اب ایک ہی حل ہے ہمارے پاس۔ اتنی لمبی چوڑی بات کے بعد بھی وہی بات سنتے ہوئے نینا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا کہ اس کے انداز پر وریام نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے سیٹی بجائی تو وہ ہڑبڑا کر آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اچھا بولو نا، بتا دوں وہ حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا تھا اور نینا کا دل اس کو مارنے کو چاہ رہا تھا۔ ہاں بتاؤ اب، ورنہ میں نے سر پھوڑ دینا ہے تمہارا۔ وہ غصے سے لال انگارہ چہرہ لیے اس کے سینے پر تھپڑ مارتے بولی تو وریام نے مسکرا کر اس کی کمر سے ہلائی۔ اچھا سنو، بتاتا ہوں میں۔ وہ سیریس ہو کر شرارتوں کو چھوڑتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ راہ فرار پاتے، وہ دوبارہ سے اسے گود میں بٹھاتے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے بولا، ہاں تو بتا بھی تھے نا، اب کتنا ویٹ کرائیں گے؟ اور وہ غصے سے تقریباً چیختے ہوئے بولی تو وریام نے کہا، وہ کیا ہے نا کہ ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جائیداد ان کے پوتے کی ہوگی، مطلب ہمارے بیبی کی۔ تو پھر بتاؤ کیا ارادہ تمہارا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو نینا نے اس کی بات سنتے ہی اس کا مطلب سمجھ کر غصے سے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے نم بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کھینچا تھا کہ اچانک سے وہ دانت اندر کرتے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے کندھے پر چھوڑتا اسے مکمل طور پر بے بس کرنے لگا۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اس کے کیچر میں قید بالوں کو جھٹکے سے کھول کر چہرہ چھپائے مدہوش سے سانسیں بھرنے لگا۔ وریام کے اچانک سے بدلتے تیوروں اور رویے پر نینا کی جان ہوا ہوئی تھی۔ اس میں بالکل ہمت نہ رہی کہ وہ اسے روک سکے۔ ڈیڈ کو تو فی الحال چھوڑو، مجھے میری پرنسس چاہیے جو بالکل اپنے ڈیڈ کے جیسی ہو۔ اس کے بالوں کو مدہوش کرتے ہوئے خوشبو میں گہرے سانس بھرتے خمار آلود لہجے میں بولا تو نینا کی ٹانگیں کام گئی تھی۔ یہ انسان تو اپنے لمس اور اپنی باتوں سے ہی اسے آدھا مارنے کی ہمت رکھتا تھا، اور وہ بے بس تھی اس کے سامنے۔ خاموشی سے اس کے حصار میں بیٹھے اس کی من مانیوں پر آنکھیں بند کیے وہ خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی۔ جو میری پرنسس ہوگی نا، وہ اپنی موم کی جیسی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے پھر سے پرانے موڈ میں آ کر بولا تو نینا نے مشکل سے اپنی تیز چلتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھ لینا تم،
وہ بالکل اپنے ڈیڈ یعنی مجھ جیسی ہوگی، ایک دم دبنگ قسم کی. لڑکے مرتے ہوں گے اس پر، ہزاروں دوست اور بوائے فرینڈز ہوں گے، جو اچھے ہوں گے، جو ان میں سے اچھے ہوں گے وہ ڈیسائیڈ کر کے بتاؤں گا میں اسے، اور آخر میں جس پر میری پرنسس کا دل آ گیا تو اس سے شادی کروا دوں گا. اور ہاں ایک اور بات، اگر وہ لڑکا نہ مانا تو پھر کیا ہے، آرام سے اسے کڈنیپ کروں گا اور اپنی پرنسس سے شادی کروا دوں گا اور پھر اسے گھر جمائی بنا کر رکھوں گا. وہ اپنی فیوچر کی فل پروف پلاننگ اسے سناتے ہوئے سانس لینے کو رکا تو نینا کی حد سے زیادہ پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ہنس پڑا. کیا ہوا میری جان، یہ تمہارا فیوچر ہے اور میرا بھی، ہماری خوبصورت سی پرنسس کے ساتھ، بس اب ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. وہ مسکراتے اس کی پھیلی آنکھوں کو چومتے ہوئے مانی خیزی سے بولا تو نینا نے ہوائیاں اٹھتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اچانک سے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر ٹکا کر اسے دھکا دیا. وہ فوراً سے اٹھ کر نیچے دوڑ لگانے لگی مگر وریام صوفے پر گرتا ہوا اس کے ایکسپریشن کا سوچ کر خوب زور سے ہنس پڑا تھا. اشر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا جہاں ہلکا سا اوپر جلتے بلب کی روشنی میں وہ اس کال کوٹھی نما جگہ میں سامنے والے وجود کو دیکھ کر گہری مسکراتے اس کی طرف بڑھا تھا. وہاں پر وہ مجرم بے خوف نڈر سا ایک ٹانگ کھڑی کی اس پر ہاتھ ٹکائے بیٹھا تھا. ویسے کتنا برا لگتا ہے نا انسان کو جب وہ جیتتے ہوئے بھی ہار جاتا ہے. وہ سامنے کرسی کھسکاتے اس پر بیٹھ کر قدرے جھک کر بولا تو سامنے بیٹھے شخص نے اس کو دیکھا. ویسے ماننا پڑے گا تم پورے کے پورے ماسٹر مائنڈ ہو، اشر نے داد دینے والے انداز میں کہہ کر تالی بجاتے ہوئے کہا. تمہیں کیا لگا کہ تم دوسرے ملک میں چھپتے ہو اپنے موت سے بچ جاؤ گے؟ اس کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اشر کو دیکھنے لگا اور بولا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے ڈرا دھمکا کر تم مجھ سے اگلوا لوگے کہ میں نے سب کچھ کروایا تھا؟ یہ سب بھول ہے تمہاری. عمر پورے اعتماد لہجے میں بولا تو اشر نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ سے اسے سلام پیش کیا. ویسے آفیسر ایک بات بتاؤں، اگر اس دن تم نہ آتے نا تو قسم سے 2 منٹ میں ساری گیم پلٹ جانی تھی. یہ تو اس حسین پری کی قسمت اچھی نکلی کہ وہ مجھ سے بچ گئی، ورنہ ایسا بدلہ لینا تھا کہ تا عمر یاد رکھتی کہ کس پر ہاتھ اٹھایا تھا اس نے. عمر خراتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں بولا تو اشر نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا. ویسے آفیسر کیا کمال کی لڑکی ہے نا، اور سنا ہے کہ اب تو تمہاری شادی بھی ہوگی اس سے، تمہارے تو مزے ہیں ہاں. یہ کہتے عمر زور زور سے ہنسنے لگا. پل بھر میں اس کی رنگت چینج ہوئی تھی. ایک دم سے اشر آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارتے ہوئے بولا، شٹ اپ یو باسٹرڈ. اس اچانک آنے والی آفت پر عمر منہ سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کر کے اشر کو دیکھنے لگا. یو باسٹرڈ. اس سے پہلے کہ اسے گالی نکال کر مارنے کو اٹھتا، اشر نے بیلٹ نکال کر اس پر پے در پہ وار کرنا شروع کر دیے اور پھر پورے کمرے میں عمر کی دل دوز چیخیں گونجنے لگی. مگر اشر اسے مارتے ہوئے بالکل بھی رحم نہیں دکھا رہا تھا، کیونکہ اسی کیس سے اسے معلوم پڑا تھا کہ وہ نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی سے کھیل چکا تھا اور اب بھی وہ رمشا کی وجہ سے پکڑا گیا تھا. اسے مار کر تھکتے ہوئے اس کے تڑپتے وجود کو ٹھوکر مار کر پھر روم سے باہر نکل چلا. چند پل خاموش رات کی تاریکی کو دیکھتے ہوئے وہ ایش کا نمبر ملانے لگا جس سے وہ فوراً سے پک بھی کر چکی تھی. ہیلو وی، یار کب سے ویٹ کر رہی ہوں بٹ تم نے کال ہی نہیں کی مجھے. ہاں بتاؤ تم ایش کے ارینجمنٹس کہاں تک پہنچے؟ وہ بنا اس کی بات کے جواب دیے پوچھنے لگا تو ایش اس کے رویے پر تھوڑا سا حیران ہوئی مگر بولی کچھ نہیں. ارینجمنٹس تو ساری ہو گئی، تم بتاؤ. وہ بات بدلتے اسے پوچھنے لگی. اچھا ایش، یہ تمہیں نمبر ای میل کر رہا ہوں، بس ان کو بھی پارٹی میں بلا لینا. یہ سب نیو گرل فرینڈز تھی میری، ان کے نمبر نہیں میرے پاس. یہ بتاتے ساتھ ہی وہ کال کٹ کر گیا جبکہ ایش ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی. وہ ایک نظر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھ کر اٹھتا اسے جیب میں رکھ کر نیچے اترا. دروازہ کھولتے ہی تاریکی نے اس کا استقبال کیا. وہ حیرت سے گنگ دروازے پر ہی تھما تھا. ابھی تو نئے نیچے آئی ہے مگر اب روم میں اندھیرا. وہ سوئی تو آگے بڑھ کر لائٹس آن کر گیا مگر روم میں سنا پا کر وہ غصے سے اپنے جبڑے بھینجتے باہر کو نکلا. پھر اس نے کچن، ہال، سوئمنگ پول، لان سب کو چیک کر لیا مگر اسے کہیں بھی نہ ملی. وہ ماتھے پر بل ڈالے اندر بڑھا جہاں سامنے ہی روم کا دروازہ کھولتے اس کی نظر اپنی موم کے پاس بیٹھی نینا پر پڑی جو کہ شاید مسکراتے ہوئے کوئی بات کر رہی تھی، اور پھر اس کی اگلی نظر اس کے ڈیڈ پر تھی جو سامنے صوفے پر فاتحانہ سرشاری سے وریام کی تپتی رنگت کو دیکھ کر گہرا سا مسکرائے تھے. وریام ان کی اس قدر خوشی پر چونکا.
بیٹا جی آج نینا کا ارادہ نہیں اپنے روم میں سونے کا، تو وہ آج دوسرے روم میں سوئے گی۔ رضا صاحب اٹھتے اس کے کندھا تھپکتے ہوئے پیار سے بولے۔ وریام ان کی چلاکی سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا، اوکے ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی موم کی طرف بڑھا اور ان کے یا نینا کے سمجھنے سے پہلے ہی وہ انہیں بازو میں بھر کر باہر جانے لگا، تبھی پھر رک کر اپنے ڈیڈ کی طرف آیا۔ دیکھ لیں آپ، اگر آپ کو اپنی بیوی چاہیے تو جیسے میری والی کا برین واش کرتے اسے دوسرے روم میں سونے کو منایا ہے نا، خود اپنے ان پیارے ہاتھوں سے اسے اپنے بیٹے کے روم تک چھوڑ کر آئیں اور اپنی والی کو لے جائیں۔ وہ جھکتے ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے ان کے ہوائی اڑتے چہرے کو دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے اپنی موم کو اٹھا کر روم سے نکلا اور پیچھے نینا نے حیرت سے منہ کھولے سے روم سے باہر جاتے دیکھا تھا۔